साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, दोस्तों साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा। इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। इंशाअल्लाह मैं नित नई कहानियाँ आपको सुनाता जाऊँगा। इसी तरह मेरे साथ रहिएगा। इस चैनल को फैलाएं, खूब फैलाएं, अपने हर उस साथी तक पहुँचाएं। हर किसी को ये राजपूत चैनल का बारे में आगाह करें। बताएं उनको कि इसमें नित नई कहानियाँ, दिलचस्प कहानियाँ, खौफनाक कहानियाँ, प्यार मोहब्बत में डूबी हुई कहानियाँ हैं। ये ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जो न सिर्फ एंजॉय कराती हैं बल्कि आपके लिए एक ऐसा रास्ता तलाश करती हैं जिसमें बस दिलचस्पी हो, खौफ हो। तो पेशे खिदमत है वो कौन था कि किस नंबर 20। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें और इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें। अली खून से लथपथ था, सर फटा हुआ था। पता चला था, एक मजदूर ने बताया था कि ये ऊपर, उसको तो हम गो कहते हैं, ऊपर चढ़ गया था, उस फटे के ऊपर चढ़ गया था और फटा संभल ना सका था। ये गिर गया था और इसका दिमाग, सर ज़मीन से टकराया था, ईंट का सर टकराया था। बहुत बड़ा हादसा था ये। अभी तक उसके खून से, सर से खून बह रहा था। जिस्म पर भी चोट थी, गहरी चोट थी, लेकिन सर की चोट खौफनाक किस्म की थी। अफरा तफरी घर में फैल गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। बिलियन ने जल्दी से गाड़ी निकाली, अली को उठा के उसमें रखा। हमने उसके सर पर पट्टी बांधी थी, वो खून रोकने के लिए कुछ भी कर रही थी, लेकिन उस खून ने हमारे कपड़े को सुरख कर दिया था। गाड़ी अस्पताल जा पहुंची। बेइंतहा तेजी से चलाई थी उसने गाड़ी, कुछ भी ना देखा था। उसके सामने सिर्फ अली था। अली को बचाना चाहता था। पीछे दोस्त भी, 5 दोस्त आ गए थे, वो भी आ गए थे। डॉक्टरों ने फौरी इलाज शुरू कर दिया था। इसके खून को मज़ीद बहने से बचा लिया था। मैं रो रही थी, तारा भी रो रही थी, किरण भी रो रही थी, और उसके भाइयों को पता चला था, वो भी आ गए थे। यानी हॉस्पिटल हमारे अपने अजीज़ों रिश्तेदारों से भर गया था। जिसको भी पता चलता था कि अली के साथ हादसा पेश हुआ है, भागा चला आता था। डॉक्टरों ने कह दिया था, खून बहुत ज़्यादा बह गया है, हमें खून की ज़रूरत है। उन्होंने खून का नंबर दिया था, जो उसके 5 दोस्तों में मैच हो गया था। खून लग गए थे, बोतलें लगी थी उसको खून की, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था अभी तक। गहरी चोट आई थी, दिमाग पे गहरी चोट आई थी। मैं तारा से गले लगे हुए तसल्लियाँ दे रही थी उसको, लेकिन उसको तसल्ली कैसे मिलती? उसने अपने हामंद की वो देख ली थी, हालत देख ली थी, दुआएं कर रही थी कि अल्लाह ताला ही है कि इसको बचा सकता है। क्योंकि जो उसकी हालत थी, ऐसे तो जैसे खून की नहरें छूटी हों,
خون کی نہریں چھوٹی ہوئی ہوں، لیکن یہ ہے کہ دوستوں کے سامنے اس کو مرنے نہ دیا تھا۔ ایک دو بوتلیں سب نے بوتلیں دے دی تھی۔ بلے نے بھی اپنا خون چیک کروایا تھا، لیکن اس کا میچ نہیں ہوا تھا۔ 10-12 بوتلیں لگی تھی اس کو خون کی، تب اس کی جو حالت سنبھلی تھی، خدا نے اس کی حالت کو بس بہتر کر دیا تھا۔ ہوش میں نہ آیا تھا، لیکن سانسیں چلتی جا رہی تھی، دل کی دھڑکن بھی اپنی جگہ پہ نارمل تھی۔ ڈاکٹروں نے تسلی دیتی تھی۔ رات کے 2 بج گئے تھے، ہم ابھی تک ادھر تھے، کسی کو بھی بھوک نہ لگی ہوئی تھی۔ سارے بس یہی تھے کہ علی کو ہوش آ جائے، کیونکہ جو پہلے والی موتیں ہم بھولے نہ تھے۔ علی تو ہمارا ایسا تھا، کیا بتاتے اس کے بارے میں۔ بلا ہم تینوں کو گھر لے آیا تھا، مجھے بھی، طاہرہ کو بھی اور کرن کو بھی گھر لے آیا تھا۔ 2 بج گئے تھے رات کے، وہ گھر لے آیا تھا۔ کہتا کہ ہاسپٹل میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مرد ادھر ہی ہیں، 5 دوست ادھر ہی ہیں، ایک چیز کی ہمیں خبر کریں گے، ایک چیز کی رپورٹ دیں گے، لیکن یہ تسلی رکھو، کچھ نہیں ہونے والا، وہ موت سے بچ گیا ہے، زندگی طرف آئے گا انشاءاللہ۔ تسلیاں دے رہا تھا۔ گھر آ گئے تھے، نکرانیوں نے کچھ نہ کچھ پکا دیا تھا، جو نہ چاہتے بھی ہم نے کھا لیا تھا۔ رات ایسے بیتتے جا رہے، بلا ہمیں تسلیاں دے رہا تھا، ہمیں اپنے سینے سے لگائے، ہمیں تسلیاں دے رہا تھا، کبھی ہمارے ماتھوں کو چومتا، کبھی گالوں کو چومتا، بس تسلیاں دے رہا تھا۔ میں ایک ہی لفظ ہے میرے پاس، ایک ہی لفظ ہے کہ علی کو بچاؤ بس۔ یہ میرا بہت ہی پیارا دوست ہے، میرا بہت ہی بڑا پیارا بھائی ہے۔ میں تسلیاں دیتا تھا، وہ ہمیں تسلیاں دے رہا تھا، طاہرہ کو بھی تسلیاں دے رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے طاہرہ کو بھی اپنے سینے سے لگایا تھا، اس کو سینے سے لگایا تھا، ایک بہن بن کے لگایا تھا۔ اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہ تھی، بہنوں کو لگاتا تھا، انسان اپنے بہنوں کو سینے سے لگاتا ہے، اس نے لگایا تھا، اس کو تسلیاں دی تھی۔ دوسرے دن وہ صبح نکل گیا تھا، ہم سوئی ہوئی تھے، وہ چلا گیا تھا، لیکن جلدی ہی واپس آ گیا تھا، اچھی خبر لے کے آیا تھا۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے فوری بتا دیا تھا کہ اب فکر والی بات نہیں ہے، چوٹ گہری تھی، لیکن ڈاکٹروں کے ان کی توجہ نے بس اس کو زندگی کی طرح لٹا دیا ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ پورے ایک ہفتہ گزر گیا تھا، ہفتے بعد اس کو ہوش آیا تھا، علی کو ہوش آیا تھا، شکر کیا تھا، اس کو ہوش آیا تھا۔ ہمیں خطرہ تھا کہ وہ کسی کو پہچان نہ پائے گا، دماغ میں لگنے والی چوٹ نے شاید اس کا دماغ ہلا دیا ہو، لیکن اس نے سب کو پہچان لیا تھا، ایک دوست کو پہچان لیا تھا، ہمیں بھی پہچان لیا تھا، طاہرہ کو پہچان لیا تھا، بلے کو پہچان لیا تھا، کرن کو پہچان لیا تھا، سبھی کو پہچان لیا تھا۔ کیا کچھ ہوا تھا اس کے ساتھ، کیا کچھ ہوا تھا، یہ تو اسی نے بتانا تھا۔
वक्त अपने हिसाब से गुजरता जा रहा था। 1 महीना वो हॉस्पिटल में रहा था, 1 महीना, और 1 महीना बिल्ले की दौड़ी लगी हुई थी, कभी घर कभी उधर, कभी घर कभी उधर। दोस्त भी ना गए थे, वो भी रुके हुए थे, मसलसल रुके हुए थे। उन्होंने शहर में वो आगाह कर दिया था, बीवियों को इत्तला कर दी थी कि ये मसला बन गया है, ये मसला बन गया था। उनकी बीवियां भी आ गई थीं, उनकी बीवियां भी आ गई थीं। आज 1 महीने बाद अली वापस आया था, अपने पाँव पर चलता हुआ वापस आया था। शुक्र किया था कि अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया था, हमारे करीब कर दिया था, ज़िंदा कर दिया था। ताहरा के लिए ज़िंदा कर दिया था, मेरे लिए ज़िंदा कर दिया था, बिल्ले के लिए ज़िंदा कर दिया था, और अपने दोस्तों के लिए ज़िंदा रखा था। उसके सही सलामत लौटने पर बस एक जश्न था, घर में जश्न मनाया गया था, खुशी से जोश। यह खुशी का जश्न था, खुशी का जश्न था। बताया ना, बिल्ला पैसे की परवाह ना करता था, पैसे की परवाह ना करता था, बस खिलाई जाता था, हर किसी को खिलाई जाता था। जश्न करने, शुगल करने उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। आज शुक्र किया था, शुक्र का सांस लिया था कि वो घर में आया था। बिल्ला हमारे पास आ गया था रात को, कह रहा था, एक लफ्ज़ बोला था उसने, पता नहीं किन आजमाइशों में पड़े हुए हैं, पता नहीं हम किन आजमाइशों में पड़े हुए हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। किसी को दिखाना पड़ेगा, घर के बारे में किसी को बताना पड़ेगा कि ये वाक़यात घर में चलते हैं। गांव के मौलवी से मशवरा किया गया था, उसने बता दिया था कि सदका हरात करें, सदका हरात करते रहा करें। जब से उसने ये मौलवी ने ये कहा था, सदके हरा शुरू हो गए थे, ये सदके हरा शुरू कर दिए थे हमने। ज़िंदगी ऐसे गुजरती जा रही थी। अली बिल्कुल सेहतयाब हो गया था। उसने बताया था कि ऊपर वो चढ़ा था मिस्त्री के पास, वैसे ही एज ए शुगल वो प्लस्तर कर रहा था, मैं भी चढ़ गया था उसके ऊपर। बस वो फटा, एक यकदम उल्ट गया था, मैं संभल नहीं सका था, नीचे गिर गया था। और अगर ईंट ना होती तो शायद मेरी बचत हो जाती। ईंट मेरे दिमाग में लगी थी। यही किस्सा वो उस मिस्त्री ने बताया था, जिसके जो करीब था इसके। चलो ठीक हुआ था, अल्लाह ने वापस तो कर दिया था, हमारे भाई को बचा लिया था। आहा, पता नहीं क्या हो गया था, घर को किसकी नज़र लगी हुई थी। सुकून ना था, जो सुकून होना चाहिए था वो ना था। हर चीज़ थी लेकिन सुकून ना था। हर लम्हे का खौफ था दिल में कि अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है। बस ये खौफ था, बस दिलों में खौफ था। और ये फिर खौफ सामने भी आ गया था, ये खौफ सामने भी आ गया था। तारा सुबह हमारे कमरे में आ गई थी, वो हमारे कमरे में आ गई थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, परेशानी थी, दुख के असरात थे। वो उसकी हालत देखकर हम तो चौंकी थी। तारा खैर है? क्या हुआ है? क्या हुआ तुम्हें? क्यों परेशान हो? क्यों दुखी हो रही?
بتاؤ کیا ہوا ہے؟ علی نے کچھ کہا ہے؟ بلا بھی قریب آ گیا تھا، اس نے ایک لفظ بولا تھا، ناز میں نے ایک خوفناک قسم کا خواب دیکھا ہے، میں نے خوفناک قسم کا خواب دیکھا ہے، گلشن بھابی کو گھر میں آتے ہوئے دیکھا ہے، مہک کو بھی آیا ہوئے دیکھا ہے، دونوں آئی تھیں، ان کے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی، تم نے بھی ان کو بلانے کی کوشش کی تھی، سبھی نے، بلے نے بھی ان کو بلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خاموش تھی، آئی تھی، گھر میں چکر لگاتی رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ہم دیکھ رہے تھے ان کی طرف، ہم ان کو دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں کیا تلاش کری تھی، کیا تلاش کری تھی، حالانکہ ناز تم اس کو بار بار جھنجھوری تھی، لیکن ان کے چہرے پر بس ایسا تھا کہ جیسے ان کو تلاش ہو کسی کی، ادھر ادھر، کبھی دونوں ایک جیسے ہی۔ وہ جب میرے کمرے میں گئی تو میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی تھی کہ میرے کمرے یہ کیوں گئی ہیں، دیکھو تو کیا کرتی ہیں۔ پھر وہ ہوا تھا، گلشن نے اپنے بچے کو اٹھا لیا تھا، مہک نے اپنے بچے کو اٹھا لیا تھا، اٹھایا، ان کو چومنے لگی تھی، اور پھر دونوں بچوں کو لے کے چل پڑی تھی، میں چیخنے لگی تھی، چلانے لگی تھی، تم بھی چیخنے چلانے لگی تھی، میں بچے کو چھیننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ان کے مضبوط ہاتھ تھے، ان کی گرفت بڑی مضبوط تھی بچوں کے اوپر، وہ بچوں کو چھوڑنا نہیں رہتی تھی، مجھ سے چھین کر لے گئی تھی، دونوں بچے چلے گئے تھے، میں روتی ہوئی ظاہر چھت پہ چڑھ گئی تھی، تم بھی میرے ساتھ تھی، کرن بھی ساتھ تھی، ان کو دیکھ رہی تھی کہ وہ بچے کو لے کے کدھر جا رہی ہیں، کیوں انہوں نے بچے ہم سے چھین لیے ہیں، کیوں لے کے جا رہی ہیں۔ ان کا رخ قبرستان کی طرف تھا، قبرستان کی طرف جا رہی تھیں، سفید لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے، جیسے کفن ہو، سفید لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے، بچے ان کے گود میں تھے، چلتی جا رہی تھی، کافی دور پہنچنے کے بعد وہ ہیولا بننے لگی، جیسے نہیں ایک دھندلا سا سایہ، ایسے بننے لگی، اور وہ دونوں سائے قبرستان میں گھس گئے تھے، قبرستان میں چلے گئے تھے، گھس گئے تھے، یہ خواب آیا، میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو میں خوف سے کانپ اٹھی تھی، اپنے دونوں بچوں کو میں نے دیکھا میرے پاس ہی تھے، یہ کیسا خوف تھا، کیسا خواب تھا، بچوں کو میں بشدت سے چومتی جا رہی تھی، پیار سے، بس میرے اندر کوئی جنون تھا، چومتی جا رہی تھی بس، یہ خواب ایک خوفناک قسم کا تھا، اس خواب کو سن کے کرن پریشان ہو گئی تھی، ہمیں نہ پتا تھا کیا اس نے کہنا، کیا ہوا تھا، پریشان ہو گئی تھی، حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی، بلا جی، کرن نہ رہ سکی تھی، کہہ دیا سن، بلا جی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، بہت بڑا کام ہونے والا ہے، بچوں کی طرف ہمیں دھیان دینا پڑے گا، گلشن کے بچے اور مہک، دونوں بچوں کی طرف دھیان دینا پڑے گا، بہت کچھ میں نے سنا ہوا ہے، بہت کچھ سنا ہوا ہے، اور جو سنا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں، کہ جب کوئی مردہ گھر میں آئے، کسی انسان کو لے جائے ساتھ، کوئی بھی ہو، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، جس کو بھی ساتھ لیتے ہیں وہ اس کی زندگی بہت تھوڑے دن رہ جاتے ہیں،
بہت تھوڑے دن رہتے ہیں۔ اف، یہ لفظ سن کے میں تو کانپ گئی تھی، میں کانپ گئی تھی، گلا بلا بھی کانپ گیا تھا۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کرن، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے پتہ کرو، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، مولوی سے پتہ کرواؤ کہ یہ خواب آیا ہے، یہ کچھ دیکھا گیا ہے۔ پتہ کروا لیا، مولوی نے خواب کی تصدیق کر دی تھی، کرن کی باتوں کی تصدیق کر دی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ خوفناک کام تھا، بے انتہا خوفناک قسم کا کام تھا۔ خدا نہ کرتا، خدا نہ کرتا کہ ایسا خواب آتا، لیکن آ گیا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ چند دن کے اندر اندر دونوں بچے، پہلے بچے فوت ہوئی، پھر بچہ فوت ہوا، دونوں فوت ہوئے۔ گھر میں قہرام مچ گیا تھا، خوفناک قسم کا قہرام مچ گیا تھا۔ دل خراش چیخیں سنائی دینے لگی تھیں۔ یہ چیخیں ہماری تھیں، ہمارے منہ سے نکلنے والی تھیں۔ اوہ، لے گئی تھی، وہ اپنے بچوں کو لے گئی تھی۔ کسی کو بھی انہوں نے کسی کو بھی لفٹ نہ کروائی تھی، نہ مجھے کروائی تھی، نہ کرن کو کروائی تھی، نہ بلے کو کروائی تھی، کسی کو بھی نہیں کروائی تھی۔ اپنے بچوں کو لینے آئی تھی، لے گئی تھی، اپنے بچوں کو لینے آئی تھی، لے گئی تھی۔ گلشن نے اپنا بچہ اٹھا لیا تھا، مہک نے اپنا، لے گئی تھی، ہم سے چھین کر لے گئی تھی۔ اب ہمارے سامنے دو چھوٹے چھوٹے جسم، مردہ جسم پڑے تھے، دو چھوٹی چھوٹی لاشیں پڑی تھیں، چیخ چیخ کے رو رہے تھے۔ پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا تھا، پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ بس اس صدمے نے 2-3 مہینے تک گہرے اثرات رکھے تھے، ایسے اثرات رکھے تھے کہ وہ جیسے ہم پاگل ہو گئے ہوں۔ بچے ہمیں دکھائی نہ دے رہے تھے، ہمارے، حالانکہ ہمارے اپنے بچے بھی تھے، ہمارے اپنے بچے بھی تھے، لیکن یہ سب جب مل کے کھیلتے تھے، 6 کے 6 بچے جب مل کے کھیلتے تھے تو دل خوش ہو جاتا تھا۔ اب بچے میرے پوچھتے تھے، حسن پری پوچھتی تھی، عمران پوچھتا تھا، مما کدھر ہیں؟ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، بہن بھائی کی طرح ہیں۔ میں رو پڑتی تھی، کیا جواب دیتی ان کو، کیا جواب دیتی تھی؟ کہیں بس کہ وہ اپنی ماں کے پاس گیا، ملنے گئے ہیں، اپنی ماں سے ملنے گئے ہیں، آ جائیں گے واپس۔ یہ ایسا دلاسا تھا جو ان کے لیے دلوں میں ان کا انتظار پیدا کر گیا تھا۔ ہر روز پوچھتے تھے، ہر روز بچے پوچھتے تھے، میرے پاس جواب نہ تھا، ماں سوائے رونے کے کوئی جواب نہ تھا۔ بلے کے گلے بھی رکھ کر روتی، لیکن سکون نہ ملتا، سکون لٹ گیا تھا، سکون لٹ گیا تھا۔ اس کے لبوں کو بس چپ سی لگ گئی تھی، اس کے لبوں کو شاید چپ سی لگ گئی تھی۔ اس نے علی سے کہہ دیا تھا، علی لگتا ہے یہ نیا مکان ہمیں راس نہیں آیا، یہ مکان ہمیں ریاس نہیں آیا، کتنے شوق سے بنوایا ہے اس کو، ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن جب سے شروع کیا ہوا سلسلہ
تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں وہ وہ نہیں ہے، بس ایسے جیسے افسردگی پھیلی ہو۔ نہ موسم مزہ دیتے ہیں، نہ ٹھنڈی ہوائیں مزے دیتی ہیں، اجڑا پن لگتا ہے، اجڑا پن لگتا ہے۔ چہرے دیکھتا ہوں تو اداس سے نظر آتے ہیں، پھیکے پھیکے چہرے نظر آتے ہیں، بے نور چہرے نظر آتے ہیں۔ کیا کروں، کیا کروں؟ میں تو اس گھر کو خوشیاں دینے آیا تھا، اس گھر کو خوشیاں دینے آیا تھا، لیکن لگتا نہیں ہے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے علی، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ علی نے اس کی گہری بات سن کے گہری سانس لی تھی۔ سچ کہتے ہو، سچ کہتے ہو۔ بس ہم کو اپنی بیویوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اب مردوں سے لڑنا جانتی ہیں، تو سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لو۔ شاید کسی نہ کسی میں بدوادی ہو کہ اس گھر میں خوشیاں نہ ہوں۔ علی کی بات صحیح تھی، اس کی بات صحیح تھی، ایسے ہی ہوا تھا، ایسے ہوا تھا۔ بچوں کو چیلم کا انتظام کر دیا گیا تھا، جس میں سارے رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا، سارے رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا، ماجد، ساجد، واجد، جو ان کی بہنیں، جو بھی رشتہ دار تھے آ گئے تھے۔ لیکن ان کو خطرہ تھا، کہ آئے ہیں تو واپس جانے کا کہہ دیں گے۔ ایک دن رکے تھے، 2 دن رکے تھے، علی نے کچھ نہ کہا، بس علی پریشان تھا، وہ تسلیاں دیتے تھے۔ علی کہتا ہے بس ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس پریشانیوں میں زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ بس میں نے یہی سوچا تھا کہ ہمارا خاندان بکھر گیا ہے، اس کو اکٹھا کرنا چاہیے، سب بلوا لیا، تم لوگوں کو سبھی کو بلوا لیا ہے۔ ہم تو یہی چاہتے تھے کہ ایک ساتھ رہیں، لیکن یہ بلے نے، ناز کے شوہر نے ایسا نہ چاہا تھا۔ یہ ہمیں درندہ سمجھتا ہے۔ ہم تھے غلط، ہم غلط تھے، لیکن اب نہیں ہے، اب ہمارے اپنے بچے بھی ہیں، اب غلط نہیں ہیں، ہوش کے ناخن لے لیے ہیں، اپنے حصوں کو اس سے سمجھنے لگے ہیں۔ باتیں کر رہے تھے ایسے، تسلیاں دینے کے لیے باتیں کر رہے تھے، لیکن ہمارا کوئی مقصد نہ تھا، بس یہ تھا اکٹھا کرنا تھا کہ ہمارے جو چند لوگ ہیں ان کو بس جو بددعا لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، وہ شاید ملنے ملانے پر ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی کے حصے ہوتے ہیں، یہ زندگی میں ایسے واقعات آتے رہتے ہیں، دور کرنا بھی پڑتا ہے، قریب بھی کرنا پڑتا ہے۔ جن کو دور کیا تھا ان کو قریب کر لیا، جن کو دیکھنا پسند نہ کرتے تھے ان کے قریب ہو گئے، جن کو بلانا گوارا نہ تھا ان کو بلانے لگے۔ یہ ایسا چلتا ہے، زندگی اسی کا نام ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ مجھے جو حصہ چھوڑا تھا اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا، اپنے گاؤں میں تو رکھ لیا تھا، اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا۔ جو حصہ چھوڑا تھا
اس میں اضافہ کر دیا گیا. 3 ایکڑ جگہ ان کو دے دی گئی, 7 ایکڑ اپنے پاس رکھ لی. 3 ایکڑ ان کو دے دی, وہاں 3 کمرے کے مکان بنا دیے گئے. کتنے مکان بن گئے, ہر فیملی کا علیحدہ مکان, ہر جوڑے کا علیحدہ مکان بن گیا تھا. گھر میں خوشیاں آ گئی, خوشیاں اور لوٹنے لگی تھیں. کیا گونجنے لگے تھے, کیا گونجنے لگے تھے. ہم جو چاہتے تھے ویسا منظرنامہ شروع ہو گیا تھا, ویسا ہی کام ہو گیا تھا شروع. ویسا ہی ہو گیا تھا. خوشیاں لوٹ آئی تھیں, خوشیاں لوٹ آئی تھیں. سارے کبھی ادھر سے بیٹھے, کبھی ادھر بیٹھے, گپے لگا رہے تھے, ہنسی مذاق ہو رہے تھے. کوئی تاش کھیل رہا تھا, کوئی لوڈو کھیل رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا. آ جاتے تھے سبھی لوگ, آتے تھے ہمارے گھر, حویلی کے اندر آ جاتے تھے. لیکن ان کی نظروں میں وہ چیز نہ تھی جو پہلے تھی. کرن کی بہن بھی, مہک کی بہن بھی اچھے انداز سے پیش آتی تھی. انہوں نے اپنی غلطی کی سوری کر لی تھی, معافی مانگ لی تھی. کہتے غلطی کی تھی, تمہارے گھر تباہ کر کے اجاڑ کے ہمیں کوئی اچھا نہیں کیا تھا کام, ہم نے اچھا نہیں کیا تھا, لیکن ہم پہ جنون طاری تھا, محبت کا جنون طاری تھا, عشق کا جنون طاری تھا. ہمیں کچھ بھی نہ دیکھ رہی تھی کہ ہم کیا کر رہی ہیں. بس یہ تھا. شاید تمہاری طرح, شاید عورتوں کی طرح, ان عورتوں کی طرح جو کسی کے گھر اجاڑ کے خوش رہتی ہیں. ہم بھی اجاڑ بیٹھی تھی, تمہارے گھر اجاڑ دیے تھے. لیکن یہ دیکھ لے پھر قسمت کے کھیل. ہم تو تمہیں رلتا ہوا تباہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے, لیکن تمہیں ایسی عزت ملی, ایسی عزت ملی, ایسی عزت ملی کہ ہم بہت ڈیپی سوچ میں پڑ گئی تھیں, سوچ میں پڑ گئی تھیں کہ ہم کیا چاہتی تھی, کیا ہو گیا, کیا چاہتی تھی, کیا ہو گیا. بڑی بڑی عورتوں کو چھوٹا سا مرد مل گیا, بڑی بڑی عورتوں کو چھوٹا سا شوہر مل گیا, ینگ, حسین و جمیل. اور ہمارے جن کے پیچھے ہم پڑے ہوئے تھے, جن کے لیے تمہاری زندگیوں کو اجاڑا تھا, ہمیں کیا ملا ان سے, کیا ملا, یہ ہم ہی جانتی ہیں. جوتی پہ کھانا رکھ کے دیا جاتا ہے ہمیں, یہ ہماری اوقات ہے ان کے سامنے. گنونے ہیں یہ سبھی, ایک دوسرے کے کانے ہیں, ہم بھی کانی ہیں ایک دوسرے کی. نہ یہ ہمیں کچھ کہہ سکتے ہیں, نہ ہم ان کو کچھ کہہ سکتی ہیں. جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. واہ, یہ مثال تھی. اگر یہ گندے تھے تو ہم کون سے نیک تھے. اگر وہ کسی عورتوں سے انجوائے کرتے تھے, ہم بھی ان کے مردوں سے انجوائے کرتے تھے. یہ سلسلہ چلتا جا رہا تھا, چلتا جا رہا تھا, رکتا نہ تھا. آپ بھی نہیں رک رہا, آپ بھی رکنا نہیں رہا. نہ رکنے دیتے ہیں, نہ ہم رکنے دیتی ہیں, نہ یہ لوگ رکنے دیتے ہیں. کرن اپنی بہن کو یہ باتیں بتاتی جا رہی تھی, ایک ایک پہلو پہ جو اس نے گزارا ہوا تھا ماجد کے ساتھ, ساجد کے ساتھ, مہک کی بہن بھی اور کرن کی بہن بھی. بہنوئی کے ساتھ سیٹ ہو جانا, بہن کا گھر برباد کر دینا, اپنی خوشیوں کے لیے, اپنی خواہشوں کے لیے, اپنی ہوس کے لیے. اس کو عقل مندی تھوڑی کہتے ہیں. انتظار کر لیتی, جیسے ہمیں ملا بلا مل گیا تھا. ہو سکتا ہے
ان کی زندگی میں بلا آ جاتا، کوئی حسین و جمیل شہزادہ آ جاتا، لیکن صبر نہیں کیا تھا انہوں نے صبر نہ کیا تھا۔ یہ خوش تھیں کہ ہمیں بس مرد مل گئے ہیں۔ مردوں تو کام ہی یہ تھا، عورتوں کو نوچنا۔ ہم بھی نوچی ہوئی تھیں، مردوں کو ڈسی ہوئی تھیں، پاک دامن نہ تھیں۔ یہ تو بلے کی مہربانی تھی کہ اس نے قبول کیا ہوا تھا ہمیں، اس نے ہمیں قبول کیا ہوا تھا۔ وہ ہماری پرانی زندگیوں میں جھانکنا نہ چاہتا تھا، دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں نے ایک بات کی تھی، بلا جی ایک بات کو بس ذہن میں رکھ لینا، تمہاری زندگی میں آنے سے پہلے ہم گندی تھیں، مہک بھی، میں بھی، کرن بھی گندی عورتیں تھیں۔ اس بات کو تو معاف کر دیا تم نے۔ تمہاری زندگی میں آنے کے بعد اگر کسی کے اوپر بھی کوئی تھوڑا سا شک ہو، چاہے میں ہوں، چاہے کرن ہو، چاہے مہک ہوتی، کوئی بھی ہو، تو گلا کاٹ دینا، ہمارا گلا کاٹ دینا، ہمیں افسوس نہیں ہوگا۔ ایسی نوبت نہیں آئی تھی، کیونکہ جو سکون بلے سے ہم کو ملا تھا، یہ شاید کسی مرد سے ملتا، زندگی میں ایک دفعہ پھر رونقیں آنے لگی تھی، چاروں بھائی، میرے چاروں بھائی اپنی بنی جگہ پہ بس کٹھے ہو گئے تھے، رشتہ دار کٹھے ہو گئے تھے، گپے شپے چلتی جا رہی تھیں۔ لیکن پھر جو آپ کہتے ہیں کہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہوں اپنا کام کر جاتے ہیں، تھے۔ میں نے دیکھا تھا مہک کی بہن بس بلے کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، ایک دفعہ اس نے کہہ دیا تھا بلے سے، کیا بھی دیا تھا، بہت عجیب و غریب، بے انتہا زندگی، عجیب و غریب زندگی گزاری ہوں، ایسی زندگی گزاری ہوں کہ بس چاہتی ہوں کوئی میری گردن دبا دے، مر جاؤں، نہیں جینا چاہتی تھی۔ وہ بلے کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن نہیں، کامیاب نہ ہوئی تھی۔ ایک ہی لفظ بول دیا تھا، تمہارے مرد کو میں سمجھا دوں گا، اگر ٹیڑھا ہے تو میں سیدھا کر دوں گا، میں سیدھا کرنا مجھے آتا ہے۔ اس کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ رات کو یہ بلے نے ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا کہ تمہاری عورتیں جو ہے نا بس ٹھیک نہیں ہیں، کہ تمہاری بھائیوں کو میں کیوں نہیں اپنے قریب کرتا، قریب؟ ان کی بیویوں کی نظر کو میں دیکھ چکا ہوں، ایک اشارہ چاہیے تھا بس ان کو، میرا ایک اشارہ چاہیے تھا، لیکن نہیں، جو کہہ دیا۔ میری زندگی ناز تمہارے ساتھ اور کرن کے ساتھ گزرے گی بس۔ بہت بڑی بات تھی جو اس نے کہہ دی تھی، ہمارے دل خوشی سے اچھل پڑے تھے، جی زیادہ تک اس کے گلے سے ایسی لپٹیں کہ بس لپٹی رہیں۔ اس کو نہ تو کرن کی زندگی، نہ تو کرن کی وہ ایج سے، عمر سے کوئی واسطہ تھا، نہ اس سے کوئی لگاؤ تھا، اس کو تو صرف پیار تھا، انتہا کا پیار۔
شدت کا پیار جیسے مجھ سے تھا. اس کے یہی الفاظ تھے, کرن تو ہی سب سے پہلے یہ ناز کو میرے پاس لے کے آئی تھی, تو ہی سب سے پہلے ناز کو میرے پاس لے کے آئی تھی. تم تو اور مقصد کے لیے لے کے آئی تھی, لیکن میں نے جو کرنا تھا وہ کیا تھا, تمہیں بھی معاف نہیں کیا تھا. پھر مجھے تمہاری عادت پڑ گئی تھی, تم دونوں کی عادت پڑ گئی تھی, مجھے تم دونوں کی عادت پڑ گئی تھی. ایک ہی سوچ تھی کہ بس تم کسی طریقے سے میرے پاس دوبارہ ہو. میری سوچ پوری ہو جاتی تھی, تم چلی آتی تھی, میں نہیں چھوڑتا تھا, میں نہیں چھوڑتا تھا. بس شاید میں جو سوچتا تھا وہی ہوتا تھا, جو شاید میں سوچتا تھا وہی ہوتا تھا. ایسی عادت پڑی, ایسی عادت پڑی, ایسی عادت تو تمہاری پڑی تھی مجھے کہ میں بس ایک ہی چیز, کبھی تم کو نوچتا, کبھی اس کو نوچتا, کبھی تم کو نوچتا, کبھی اس کو نوچتا. اچھا لگتا تھا مجھے, مزہ آتا تھا. وہ تیری ایسی کی تیسی, میں چیخ پڑی تھی, میں چیخ پڑی تھی. باللہ جی یہ تم نے جو لفظ بولے ہیں نا, یہ پہلے دن بول دیتے نا, پہلے دن بول دیتے. ہم تو سوچ رہے کہ ہم انجوائے کرنے کے لیے جاتی ہیں, ہم ہی جا رہی ہیں, زبردستی جا رہی ہیں, لیکن تم تو ہمارے استاد ہو. تمہیں بس ہم سے زیادہ انتظار تھا ہمارا, ہمیں بھی انتظار تھا جانے کا تمہارے پاس, اور تمہیں بھی انتظار ہوتا تھا. بلا نہیں چھوڑوں گا اب, تمہیں نہیں چھوڑوں گی اب. میں بس اپنی آئی پہ آ گئی تھی, کھینچ لیا تھا, کھینچ لیا تھا. اور نہیں چھوڑا تھا. پھر اس نے مجھے بھی نہیں چھوڑا تھا, کنن کو بھی نہیں چھوڑا تھا. بس یہ رات انتہائی حسین تھی, انتہائی حسین تھی. چاہتوں میں ڈوبی ہوئی, پیار میں ڈوبی ہوئی, محبتوں میں ڈوبی ہوئی, جوانیوں میں ڈوبی ہوئی یہ رات تھی. جو میں ہم چاہتے تھے کہ بس گزرے نہ, ایسے ہی رات رہے, اجالا ہی نہ ہو. لیکن یہ تو ہماری سوچ تھی نا, یہ خدا کے قانون ہے, دن کے بعد رات, رات کے بعد دن. یہ سلسلے چلتے آ رہے ہیں, ایسے ہی چلتے رہیں گے. بس اس کے بعد میں نے بلے کو قابو کر لیا تھا. بتا نا تمہیں کیا انتظار تھا, کیا لینا چاہتے تم ہم سے, کیا لینا چاہتے تم ہم سے, بتاؤ. وہ ہنستا جاتا تھا, ہنستا جاتا تھا. بڑے آئے تھے, بالوں سے پکڑ کے پھینکنا. کیوں پھینکا تھا مجھے, بتا, مجھے یاد ہے کیوں مجھے بالوں سے پکڑ کے باہر پھینکا تھا. ملے نہیں چھوڑوں گی. اوہ بس انسان سا کے پاگل کر دیتی تھی میں ان کو. کرن بھی پاگل ہو جاتی تھی. خوشیاں تھیں دوبارہ لوٹ آئی تھیں, دوبارہ گھر میں لوٹ آئی تھیں. چہروں پر مسکراہٹیں آنے لگی تھیں, گھر میں رونقیں لگنے لگی تھی. ان کے لہذا مکان بنتے جا رہے تھے. پوری فیملی, پورا خاندان کی بس دیوار کے ساتھ, ایک ہی دیوار میں وہ ہو گیا تھا, رہائش پذیر ہو گیا تھا. بہت بڑی دیوار باہر لگا دی تھی, اونچی سی دیوار لگا دی تھی چاروں طرف. یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی جن میں کئی رہائشیں تھیں. ہمارا حصہ الگ تھا, اس کے کئی دروازے رکھے ہوئے تھے.
ایک کون کی طرف، ایک بار مین کی طرف، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، یہ حصے رکھے ہوئے تھے۔ جو پیچھے دروازہ تھا وہ ان کی طرف جاتا تھا، ہمارا پچھلا دروازہ ان کی طرف کھلتا تھا۔ بہت بڑا گیٹ تھا، جب کھلتا تھا تو اندر سے بس ادھر سے مکان ہی مکان شروع ہو جاتے تھے، خوبصورت ترین مکان، کوٹھیوں نما مکان شروع ہو جاتے تھے، دیکھنے کے والے تھے، دیکھنے کے قابل ہوتے تھے۔ یعنی کہ وہ مرد تھے، عورتیں بھی تھیں، راتیں اپنے گھروں میں گزارتی تھیں، دن کو آ جاتی تھیں، شغل میلہ کرنے کے لیے آ جاتی تھیں، سبھی شغل میلے میں خوش رہتے تھے۔ علی بھی یہی چاہتا تھا، وہ بھی یہی چاہتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جب ہونے لگتا ہے تو دل میں وسوسے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے دل میں وسوسے اٹھنے لگنے شروع لگے تھے کہ کچھ نہ کچھ پھر ہونے لگا ہے، کچھ نہ کچھ پھر ہونے لگا ہے۔ کیا ہونے لگا ہے پتہ نہ تھا۔ یہ تھا ایک بے چینی میرے اندر پھیل گئی تھی، بہت بڑی بے چینی پھیل گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ ایسا بس بے چینی سے جس کو میں نے کرن کو بگا کر دیا تھا۔ کرن میں نے سمجھ سکی کہ کچھ نہ کیا ہے میرے اندر، ایسا دیکھ رہے ہو جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ میرے لوگوں پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی، ناز ایسی بات نہ کرو، ہم برداشت نہیں کر پائیں گی، کچھ بھی برداشت نہیں کر پائیں گی۔ میں کہتے نہیں ہوتا برداشت، اب بہت کرتی ہیں، بڑی کرتی ہیں، لیکن یہ بے چینی جو پھیلی ہوئی نا، پتہ نہیں یہ کس چیز کی ہے۔ ایسا جیسا کوئی ہم سے کوئی چیز کھوتی جا رہی ہے، ہم سے کوئی بچھڑتی جا رہی ہو چیز۔ کیا ہے علی؟ نہیں، وہ نہیں ایسا، وہ تو بلے پہ جان دینے والا ہے۔ سبھی بھائی بھی صحیح ہو گئے تھے، بھابیاں بھی ساری صحیح ہو گئی تھیں، کسی کے اوپر شک بھی نہ تھا، کسی کے اوپر شک بھی نہ تھا۔ پھر یہ بے چینی کیسی تھی میرے اندر، یہ میرے اندر یہ بے چینی کیسی تھی، کیوں تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، راز کھل گیا تھا، بے چینی نے اپنا بذات کر دیا تھا۔ میں نے طاہرہ کو اپنے کمرے میں آتا ہوا دیکھا تھا، چاندنی رات تھی، چاندنی رات تھی، وہ مدہوش تھی، مدہوش تھی، اپنے کمرے سے نکلی تھی، اپنے کمرے سے نکلی تھی اور ہمارے کمروں کی طرف آنے لگی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی تھی، اس کو آتا ہوا دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں بولی کچھ نہ تھی، صرف دیکھنے لگی تھی، صرف دیکھنے لگی تھی کہ یہ کیا کرتی ہے، یہ ہمارے کمرے میں کیوں آئی ہے۔ کرن بھی سو رہی تھی، بلا بھی سویا ہوا تھا کہ یہ ہمارے کمرے میں کیوں آئی ہے، کیا لینے آئی ہے، اس کو کیا کام ہے، کیوں آئی ہے۔ پھر جو میں نے منظر دیکھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ آئی تھی ہلکی روشنی میں، نظر تو سبھی کچھ آ رہا تھا، کون کدھر سویا تھا سبھی کچھ پتہ چلتا جا رہا تھا۔ آئی تھی، وہ بلے کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ اف، خدایا ہو، میں لرز گئی، سر سے لے کر پاؤں تک لرز گئی۔ یہ تارا تھی، یہ تارا تھی۔ تو ساتھیوں، آج کا یہ منظرنامہ کیسا لگا، اپنی رائے سے ضرور آغاز کیجیے گا۔
ضرور آگاہ کیجیے گا، مجھے شدت سے انتظار رہے گا، شدت سے انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان، میرا بھی نگہبان۔ بائے بائے۔